बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाशुक्री गुनाह है और हमें अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें पाकिस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क से नवाजा है जो हर तरह के वसाइल से मालामाल है। ऐसा नहीं है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान गुज़िश्ता 70 सालों में काफ़ी तरक्की भी कर चुका है और हम अगर माजी से मुकाबला करें तो बहुत सारी चीज़ों में हम आगे भी निकल चुके हैं। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो एक बहैसियत कौम हम अखलाकी ज़वाल के शिकार नज़र आते हैं। और मुझे हसन निसार साहब का ये फ़िक्रा बहुत अच्छा लगता है कि पाकिस्तान का असल मसला माशियात नहीं बल्कि अखलाकियात है। इस वक्त सोशल मीडिया का भी ये आलम है कि सोशल मीडिया का सूई इस्तेमाल उसके हुस्न इस्तेमाल से ज़्यादा है। मुख्तसर तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में ये सब कुछ करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ज़िंदगी और जीने का सलीक़ा सिखाने वाले बहुत कम है। और वो जो बहुत कम लोग हैं उनमें एक मोहतरम सैयद कासिम अली शाह साहब हैं। और इस लिहाज से एक तो ख़ुद उनकी अपनी ज़िंदगी भी हम सब के लिए एक नमूना है कि किस तरह वो एक देहाती पस मंज़र से उठ के अपनी मेहनत से अपनी सलाहियत से इस मुकाम तक पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवानों को और हमारे बच्चों को उनकी ज़िंदगी से भी बहुत बड़ा सबक मिलता है। तो सैयद कासिम अली शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और आगाज़ मैं इसी से करूँगा कि क्या वजह है कि तालीमी इदारे बढ़ गए, असातिज़ा बढ़ गए, इल्म के ज़राए बढ़ गए, इंटरनेट आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, लेकिन हम अखलाकी लिहाज से और समाजी और माशरती लिहाज से बेहतरी की बजाय बदतरी की तरफ जा रहे हैं। साफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि साफ़ी साहब का प्रोग्राम मैं मेरी फैमिली बगौर देखते हैं और अपनी जो एक राय बनानी होती है वो साफ़ी साहब की प्रोग्राम से, आपकी गुफ्तगू से हमेशा हम मुस्तफ़ीद होते हैं। साफ़ी साहब, गुजारिश ये है कि हम पिछले 70-74 साल से कुछ तरह के चैलेंज हैं जिनको फ़ेस कर रहे हैं और ये आज तक ये चैलेंज एड्रेस ही नहीं हुए। हमें सबसे पहले ये डिफ़ाइन करना चाहिए कि जो मुल्क होता है वो सिर्फ फ़िज़िकल किसी रकबे का नाम नहीं होता। ये दरियाओं का, पहाड़ों का, रेगिस्तानों का, जंगलात का, ज़मीनों का नाम मुल्क नहीं होता। मुल्क पे जो रह रहे होते हैं लोग, असल में मुल्क वो होते हैं ज़िंदा इंसान जो हैं। और ये पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तानियों की वजह से है। ये 24 करोड़ 25 करोड़ जो लोग हैं इनकी वजह से पाकिस्तान है। बदकिस्मती ये है कि हमारे 74 साल में तालीम के निज़ाम में हमने तरबियत को कभी तरजीह नहीं बनाया। आपको स्किल्स के लिहाज से और इखलाकी लिहाज से, इखलाकियात के हवाले से, दोनों हवालों से लोग जो हैं ह्यूमन रिसोर्स में बदतरीन हालत मिलेगी। आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। हम पूरे शहर में अच्छा प्लम्बर और अच्छा मैकेनिक ढूंढना शुरू करें, हमें नहीं मिलेंगे। हम एक छोटा सा एक जो होता है ना अच्छा डेंटिस्ट, वो ढूंढना शुरू करें तो मेरा डेंटिस्ट छोड़ के वो माइंड ना कर दे आपको काबिल डेंटिस्ट या काबिल डॉक्टर नहीं मिलेगा। आप कभी मेडिकल क्राइसिस देखिएगा, हॉस्पिटल्स में लोग किस तरह से ख्वार हो रहे हैं और उनको गाइड करने वाला नहीं, उनको डायग्नोज उनका ठीक नहीं, उनका ऑपरेशन गलत हो जाता है। आप अदालतों में चले जाइए तो आपको पता लगेगा कि वकील काबिल नहीं मिल रहे। लोगों को ये पता नहीं है कि अगर मेरा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझाने वाला, इस प्रॉब्लम को लेकर चलने वाला और सोल्यूशन देने वाला कौन है। अच्छा, अब आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में, मैंने तालीम से इसलिए शुरू किया है कि सब शोबे तालीम की वजह से जन्म लेते हैं। यानी उस्ताद एक ऐसा पेशा है जिससे सब पेशे जन्म लेते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में उस्ताद कोई अहम उसके को पोजीशन नहीं है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है। पाकिस्तान का मुकाबले का इम्तिहान आज भी पोस्टल डिपार्टमेंट को CSS क्लियर करने के बाद एक सीट मिलती है, पोस्टल डिपार्टमेंट में लोग जाते हैं। लेकिन उस्ताद की जो भर्ती है उसमें उसकी कम्युनिकेशन स्किल चेक नहीं होती, उसकी पर्सनालिटी चेक नहीं होती, उसका अटायर चेक नहीं होता, उसका कॉन्फिडेंस उस तरह से चेक नहीं होता। लिहाजा सिमत बताने वाला भी अंधा है और जिनको सिमत पता नहीं वो भी कुएं में जा गिरते हैं। पाकिस्तान के इस 74 साल तारीख में आप देखिए कि हम वक्त गुजरने के साथ साथ
ہماری انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی صافی صاحب بڑھتی چلی گئی ہے. اب یہ جو دو ورڈز ہیں یہ میں چاہوں گا پروگرام کے آخر تک ان کو لے کر چلوں. انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی. انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے. جس طرح سے ایک بیج لیجئے, اس کو پودا, درخت اور پھل بننے تک ایک خاص ماحول چاہیے. آپ کچھ پودے ہیں جن کو درخت ان کا بننے کا عمل جو ہے, پودا بننے کا عمل جو ہے وہ دھوپ میں ممکن ہے. آپ ان کو دھوپ میں رکھ دیجئے تو وہ بیج سے پودا اور پودے سے درخت بن جائے گا. کچھ ایسے پودے ہیں, کچھ ایسی اجناس ہیں, کچھ ایسی اقسام ہیں, کچھ ایسے پھل ہیں جو چھاؤں میں یا ہیومیڈیٹی میں وہ پرورش پاتے ہیں. ایک خاص طرح کا ماحول ہے. اب پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ ایک بیج ہے جو عارف والے میں بنتا ہے, وہ کمال اس کا ذائقہ ہے. اس بیج کو, جو عارف والے کا بیج ہے خربوزے کا, اس کو میاں والی میں جا کے لگا دیجئے. میاں والی بہت اچھا شہر ہے, لیکن وہاں وہ کوالٹی نہیں آئے گی خربوزے کی, کیونکہ ماحول بدل گیا. انسان, یاد رکھیے گا, انسان کا کریکٹر, انسان کے اندر لالچ کا ختم ہونا, انسان کے اندر طمع کا ختم ہونا, اور انسان کے اندر اخلاقی اقدار کا ہونا, یہ دو چیزوں سے انشور ہوتا ہے. وہ کتنا مطمئن ہے اور وہ کتنا کل پہ اس کا یقین ہے کہ ایک خیر کا کل بھی آنا ہے. ہمارے معاشرے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اطمینان لوگوں کے اندر ختم ہو گیا. اشیاء بڑھ گئی ہیں. صافی صاحب, میں, آپ, ہم سب جو ہمیں سن رہے ہیں, اگر اپنے 10 سال میں دیکھیں تو ہم نے 2-3 گاڑیاں بدلی ہوں گی. ہم سب کے گھروں کا سائز بڑا ہو گیا ہوگا. ہم سب کی انکم بڑھ گئی ہوگی. ہم سب نے سائیکل سے موٹر سائیکل سے سزوکی گاڑی, اور سزوکی گاڑی سے ایک بڑی گاڑی کا سفر طے کیا ہوگا. لیکن ہماری انسیکیورٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ جو ایک نسل ہے جو تھوڑی سی خوشحال بھی آپ کو نظر آتی ہے, یہ بھی پلاٹ بنائی جا رہی ہے, یہ بھی پیسہ اکٹھے کرتے جا رہی ہے. ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو امریکہ کو گالیاں نکال رہی ہے, جو یورپ کو گالیاں نکال رہی ہے, لیکن آج ویزا اگر کھل جائے تو وہ سب کے سب ملک سے باہر جانے کو تیار ہے. سو یہ جو انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی ہے, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ماحول کو خراب کرتی ہیں, اور اس سے انسان میں کیا آتا ہے, جب کل پہ یقین نہیں ہے تو پھر جلد بازی آتی ہے. یاد رکھیے گا, جب بھی کل پہ یقین نہیں ہوگا انسان جلد باز ہو جائے گا. اور جلد باز ہونا کتنی خطرناک بات ہے کہ کتاب مبین میں, قرآن مجید میں 103 بار حکم ہے صبر کا. 103 بار. کیوں حکم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی کے بڑے پھل, بڑے نتیجے, بڑی منزلیں وہ صبر سے ملتی ہیں. بے صبرہ انسان کبھی کسی بڑی منزل کا مسافر نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں, آج جملہ یہاں پر بھی میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا, بے صبری قوم کبھی بڑا نتیجہ نہیں دے سکتی. دنیا میں جتنے بڑے ریولوشن ہیں, جتنے بڑے انقلاب ہیں, وہ صبر سے آئے ہیں, وہ قربانیوں دینے سے آئے ہیں. سو انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی اس کی انتہا ہے معاشرے کے اندر. آپ فقط 30 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے, کرپشن بڑھی ہے. آپ پچھلی گورنمنٹ سے اس گورنمنٹ کو نکال کے دیکھ لیجئے, انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی بڑھی ہے, لہٰذا کرپشن بڑھی ہے. ہم سب کے سب اس متھ کا, اس فلسفی کا, ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ لوگ معاشی طور پہ اگر مضبوط ہوں گے تو کرپٹ نہیں ہوں گے, معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو وہ کرائم نہیں کریں گے. فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن, دنیا کا بہترین معاشرہ جس پہ ہماری پچھلی گورنمنٹ نعرے بھی لگاتی رہی اور بات بھی کرتی رہی کہ مدینے کی ریاست, مدینے کی ریاست. مدینے کی ریاست میں معاشی انقلاب تو بڑا بعد میں آیا تھا. سب سے پہلے تو فکری انقلاب تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سسٹم بھی بنانا شروع کیا تھا. لیکن صافی صاحب, اس سسٹم بنانے کے ساتھ ساتھ ایک انتہا کی کمال کی چیز, ایمان, یقین, بھروسہ کہ رب ہے, وہ پالنے والا ہے, وہ آج کے دن تک پالتا رہے, وہ کل بھی پالے گا, وہ آپ کے بچوں کو بھی پالے گا, وہ ان کے بچوں کو بھی پالے گا. یہ جو توکل اور بھروسہ تھا, عربی بدوؤں میں پیدا کیا, اور وہ بدو ان کو پھر نجوم کہا. یہ ستارے ہیں, میرے صحابی ستارے ہیں, یہ جہاں ملے ان سے آپ ہدایت دو, ان سے روشنی لو. ان کے پاس وزڈم ہے, ان کے پاس لائف کا ریئل وزڈم. اب حضور والا, یہ ایک بات یہاں پر ایڈیشن یہ بھی کرتا جاؤں کہ آپ نے زندگی گزارنے کی بات کی. صافی صاحب, زندگی گزارنے کا, ایک اچھی زندگی گزارنے کا گہرا تعلق اپنی زندگی کو قبول کرنے سے. میں کیونکہ صافی صاحب کتابیں بھی پڑھتا ہوں اور کوٹ بھی کرتا ہوں, اور آپ کا پروگرام جو کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ میں کوئی اچھی کتاب کا حوالہ نہ دوں. ایک کتاب بڑی شاندار میں نے پڑھی, اس کتاب کا نام تھا ہاؤ ول یو میئر یور لائف. اگر آپ نے زندگی کو ماپنا ہے اور جانچنا ہے تو کلیٹن کرسٹنسن اس کا رائٹر تھا, جو کہ بڑا اچھا ریسرچر ہے. وہ ریسرچ کر کے بتاتا ہے کہ زندگی کو ماپنے کے 3 بڑے پیمانے ہیں, 3 بڑے پیمانے. پہلا پیمانہ بتاتا ہے مطمئن کتنے, راضی کتنے, جو کچھ ملا ہے اس کو انجوائے کتنا کر رہے ہیں, جو ہے اس پہ صبر اور شکر کتنا ہے, اس کو آپ اس پہ الحمدللہ کتنا کہہ رہے ہیں. صافی صاحب, ہر وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے اچیو کیا یہ میرا کمال ہے,
اس کے پاس الحمدللہ نہیں ہے. اس کی زبان پہ الحمدللہ ہو سکتا ہے. جو بھی کچھ اچیو کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ کمال تو میرے مالک کا ہے, کمال تو میرے رب کا ہے, یار اس نے کہاں مجھے انرجی دی, کہاں وسائل دیے. وہ میرے اب گاؤں سے شہر کا اور شہر سے یہ بارڈر لیس وائرل ہونے کے سفر کی بات کی, میں سوچتا ہوں صافی صاحب کہ گاؤں سے شہر میں کتنے لوگ آتے ہیں آٹے میں نمک کے, پھر شہر سے جو شہر میں آئی جاتے ہیں, گاؤں سے شہر آئی جاتے ہیں, ان میں کتنے لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر. پھر وہ کرتے کرتے وہ نمک کے برابر میں سے آیوڈین کے برابر لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن پہ کرم کرتا ہے اور انہیں توفیق دیتا ہے کوئی خیر کا کام کرنے کی. میرا کیا کمال. جب آپ کہتے ہیں میرا کیا کمال ہے, یہ تو کمال اس کا ہے, اس مالک کا ہے جس نے آپ کو موقع دیا, جس نے آپ کو اپرچونٹیز دی, جس نے مینٹورز دیے, جس نے آپ کو ایسی اپرچونٹیز دیں اور آپ پہ مہربان ہو گیا. آپ یقیناً میری طرح عارفانہ کلام سنتے ہوں گے, تو وہ جو عابدہ پروین کا جھوم ہے میرا خیال ہے وہ قوم کو سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے ہمیں نواز ہی دیتا ہے. بنیادی نقطہ ایک یہ آپ نے جو بیان کیا کہ یہاں پہ تعلیم ہے لیکن تربیت نہیں ہے, تو پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ریاست کی سطح پہ اور خود ہمارے اساتذہ کی سطح پہ. بہت اچھا سوال ہے صافی صاحب. دیکھیے, ریاست کو سب سے پہلے یہ کلیئرٹی کریٹ کرنی چاہیے کہ ہم تعلیم کس کو کہہ رہے ہیں. کیا ہم یہ جو ڈگریاں دے رہے ہیں, نمبر دے رہے ہیں, یہ جو جی پی اے اور یہ جو پوری کی پوری فوج ہم ہر سال پاس آؤٹ کرتے ہیں ڈگریاں لے کے, کیا یہ قابل لوگ ہیں؟ کیا یہ اخلاقی طور پہ بہتر ہیں؟ کیا یہ کریٹو ہیں؟ کیا یہ انوویٹو ہیں؟ کیا آج کے جدید زمانے کے مطابق جو چیلنج ہیں ان کو فیس کر سکتے ہیں؟ کیا تعلیم کا نظام صرف امتحانوں کے لیے تیار کر رہا ہے یا جو زندگی کے امتحان ہیں, یہ زندگی کے جو امتحان ہیں صافی صاحب, اس میں غم بھی آتے ہیں, اس میں خوشیاں بھی آتی ہیں, اس میں کرائسس بھی آتا ہے, اس میں کبھی فائنینشیل مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اس میں کبھی کسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے, اس میں کسی مشکل باس کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑ جاتا ہے, اس میں کبھی آپ کا ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے, ایک کشمکش اندر یا باہر شروع ہو جاتی ہے, اس میں کبھی باہر کا موسم ٹھیک نہیں ہوتا, کبھی اندر کا موسم ٹھیک نہیں ہوتا. بدقسمتی کے ساتھ ہم اپنی ساری نسل کو نا کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. معافی کے ساتھ بتاؤں, ہمارے پڑھے لکھے پروفیسرز کو بھی نہیں پتا واٹ از ایجوکیشن. آپ ایجوکیشن کے جو بیسک باخذ ہیں جہاں سے 3 چیزیں جنم لیتی ہیں, ایجوکیشن کریکٹر دیتی ہے, یعنی ایجوکیٹڈ بندے کے پاس کریکٹر ہوتا ہے. آپ اس ملک میں پڑھے لکھے افسروں کی حالت دیکھ لیجئے, بڑی معافی کے ساتھ ایک نیب کے ذرا لسٹ نکال کے دیکھیے, کرپشن کے کیسز نکال کے دیکھیے, عدالتوں میں پڑھے لکھے لوگوں کے مقدمے نکال کے دیکھیے, آپ کو دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ آپ ایک ایسی نسل تیار کر بیٹھے ہیں جن کے پاس کریکٹر نہیں ہے. معافی کے ساتھ تعلیم ہے, سو کالڈ تعلیم. دوسرا, کریٹیوٹی. کتنے کریٹو ہیں, کچھ نیا سوچ سکتے ہیں, کچھ نیا کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچپن سے صافی صاحب, آپ اور میں, پانی سے چلنے والی گاڑی سنتے آ رہے ہیں. مجھے آج تک اس سے زیادہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں ملی. مجھے کسی انوویشن کا, کسی نئی بات کا, وہ ایک کتاب ہے اسٹارٹ اپ نیشن کے نام سے. اب اس طرح کی کتاب بھی کوٹ کرتے صافی صاحب ڈر لگتا ہے فتویٰ نہ لگ جائے. اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ یہودیوں نے, اسرائیل نے ترقی کیوں کی ہے. تو اس کا پہلا نقطہ یہ ہے, وہ فیلئر کو انکریج کرتے ہیں. یعنی ہم تو طنز کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں شاہ صاحب ہے کہ کر سکے, ہم تو کہتے ہیں صافی صاحب یہ ناکامی ہو گئی, شاہ صاحب یہ آج ریٹنگ اچھی نہیں رہی جی, صافی صاحب یہ پروگرام اچھا نہیں تھا. ہم تو فیڈ بیک سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فیلئر, فیڈ بیک مومنٹ کے لیے, اور یہ پرائس ہے سکسیس کی, یعنی ناکام ہوئے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ان کا ایک نیشنل کہہ لیجیے ایک نریٹو ہے پوری قوم کے لیے کہ فیلئر کو انکریج کیا جائے, فیلئر بتایا جائے کہ یار فیلئر بھی لائف کا حصہ ہے, فیلئر کامیابی کا پہلا قدم ہے. اور آپ دیکھیے کہ تعلیم کے نظام میں فیلئر, تعداد میں بچہ سیکنڈ ڈویژن لیتا ہے, فیل ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں اس کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے. ان کے پاس بڑی معافی کے ساتھ کرمنل بننے کے علاوہ اور ملک پہ بوجھ بننے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتی. سو نہ کریکٹر, نہ کریٹیوٹی, اور تھرڈ چیز دی موسٹ امپورٹنٹ از دی کنٹریبیوشن. سر کنٹریبیوشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص میری زندگی, میرے بچے, میری جاب, میرا گھر سے اوپر سوچے, اور یہ سوچے یہ میرا معاشرہ ہے, یہ میرا ملک ہے, یہ میری قوم ہے, یہ میرا خاندان ہے, یہ میرا محلہ ہے, جس کو آج کے زمانے میں ایکٹیو سٹیزن شپ کہا جاتا ہے. بدقسمتی سے یہ تینوں چیزیں آپ تعلیم کے نظام کے ذریعے پیدا نہیں کر رہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کا ایک حصہ, اسٹیٹ کیا کرے اور ایک انفرادی طور پہ ہمیں سننے والا کیا کرے. دیکھیے اسٹیٹ, شاہ صاحب آپ نے واضح کرے,
اسٹیٹ کی طرف آنے سے پہلے یہ جو آپ نے ذکر کیا، آپ نے کتاب کا حوالہ دیا کہ ناکامیوں کے ذکر سے سیکھا جاتا ہے. مثلا میں امریکہ میں یہ دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی کہ جو جنگیں وہ ہار چکی ہیں تو ان کی یادگاریں بہت ہیں، لیکن جو انہوں نے جیتی ہیں اس کی یادگاریں نہیں ہیں. ہمارے ہاں ہم اپنے ان بلنڈرز اور ناکامیوں کا ذکر نہ اپنے نصاب میں آنے دیتے ہیں اور نہ اس کے تذکرے کی اجازت دیتے ہیں. تو ایک وجہ تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس معاملے کو الٹ کریں تو تبھی معاملہ بہتر ہوگا. 100% سر. دیکھیے میں سمجھتا ہوں وہ شخص محسن ہے جو غلطی کی نشاندہی کر دیتا ہے. آپ انفرادی طور پہ دیکھ لیجئے وہ کتنا بڑا محسن ہے جو آپ کو بٹھا کے یا آپ کو کال کر کے میسج کر کے، اگر صافی صاحب فرض کیجئے مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ آپ درست کر دیجئے، یہ ٹھیک، آپ میرے محسن ہیں، آپ نے میرا کتنا وقت بچا لیا. تو ہم باحثیت قوم، ہماری اتنی ایگو ہے. آپ ایگو چپڑاسی کی بھی دیکھیں گے اور 22ویں گریڈ کے افسر کی بھی دیکھیں گے. وہ جو باہر کھڑا وہ کہہ رہا ہے جی افسر کا اصل میں تو میں سب سے زیادہ قریب اور میرے بغیر کوئی اس گارڈ کے بغیر، اس نائب قاصد کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا. افسر سمجھ بیٹھا ہے کہ عرش سے میرا کوئی 2 انچ کا فاصلہ رہ گیا ہے، سارے کام میرے مکمل ہو چکے ہیں. امتحان پاس کرنے کے بعد مقابلے کا مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں، دنیا کے سارے فلسفے، دنیا کے سارے نظریے، سب چیزیں مجھے پتہ ہیں. اور دنیا جو ہے، میں K2 پہ بیٹھا ہوں اور وہ سب کی سب شملہ پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے. اب جب ایگو اتنی زیادہ ہوگی معاشرے میں تو آپ کو پھر لڑائیاں دکھیں گی. ناظرین، سید قاسم علی شاہ کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سید قاسم علی شاہ جو موٹیویشنل سپیکر ہیں. سید قاسم علی شاہ صاحب بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کو تو گالی دیتے ہیں، لیکن ساتھ اگر امریکہ کے ویزے کے لیے جو تڑپ ہوتی ہے ہر پاکستانی کے دل میں یا برطانیہ کے بھی، کہ ہم نے بیست قوم بھی اپنے آپ کو کچھ ضرورت سے زیادہ 30 مارخان سمجھ لیا ہے کہ شاید دنیا ہر حوالے سے ہماری محتاج ہے، ہم کوئی بہت بڑی شے ہے اور دنیا ہی ہماری محتاج رہے گی. ایک یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم شخصی لحاظ سے ایک بے جا احساس تفاخر کے شکار ہیں، اسی طرح قومی سطح پہ بھی ہم ایک بے جا احساس تفاخر کے شکار ہو گئے ہیں. سر یہ فکری مغالطے ہیں اور ان کو میرا خیال ہے کہ سارے ہمارے جتنے کمیونیکیشن کے سورس ہیں، وہ میڈیا ہے، وہ ممبر ہے، وہ یونیورسٹیز ہیں، معلم ہیں، ٹیچرز ہیں، نیریٹو بلڈز کرنے والے انفلوئنسرز ہیں، ہم سپیکرز، ٹرینرز ہیں. ہم سب کو فکری مغالطے دور کر دینے چاہیے. یاد رکھیے جو قوانین قدرت ہیں وہ سب کے لیے. گریوٹی دنیا میں، امریکہ میں بھی ویسے ہی جیسے پاکستان میں ہے. چھت سے چھلانگ لگائی جائے امریکہ میں یا پاکستان میں، ٹانگیں دونوں جگہ ٹوٹیں گی. یہ جو قوانین فطرت ہیں، قوانین قدرت ہیں، انہیں جو بہتر استعمال کر رہا ہے، جو مسخر کر رہا ہے، جو کائنات کو مسخر کر رہا ہے، جو ان قوانین کو سمجھ کے انوویشن، کریٹیوٹی کے ذریعے سلوشنز دے رہا ہے انسانوں کو، وہ ترقی کر رہا ہے. وہ قوم ترقی کر رہی ہے. بدقسمتی کے ساتھ یہ سب سے بدتر فکری مغالطہ ہے کہ ہم بہت سپیریئر ہیں اور ساری دنیا جو شاید وہ ہم نے چلانی ہے. ہم اکانومی کے لحاظ سے محتاج ہیں. ہم کوالٹی آف ایجوکیشن میں ہماری بدترین حالت ہے. ہماری یونیورسٹیاں ٹاپ ریٹڈ یونیورسٹیوں میں آتی نہیں ہیں. ہمارا ہیومن ریسورس آپ دیکھیے بدتر ہیومن ریسورس ہے. آپ جا کے سعودیہ عرب کی اور گلف کی اور سارے ملکوں کی جیلیں نکال کے دیکھ لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لڑاکے، سب سے زیادہ کام چور، سب سے زیادہ بد دیانتی ہیومن ریسورس ہے ہماری. یہ جو چھوٹی ساری ہیومن ریسورس اٹھ کے چلی جاتی ہے. پھر ایک سب سے ایک بڑی جو غلط فہمی ہمیں پائی جاتی ہے، ہم کام کو فخر نہیں سمجھتے. چائنا میں 70-80 سال کی بڑھیا ایک بابا، وہ بھی کام کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے. اسے پتہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں ہلتے رہیں گے، میں فریش رہوں گا، میں تازہ رہوں گا، میں جوان رہوں گا. ہم کام نہیں کرنا چاہتے. ہمیں کام سے شدید نفرت ہے اور ہم کاموں کو بھی تقسیم کرتے ہیں. یہ بڑے کام ہیں، یہ چھوٹے کام ہیں. صافی صاحب بچے سی وی لے کر آ جاتے ہیں اور وہ آگے کہتے ہیں جی میں نے یہ BSc کر لیا ہے، میں نے یہ ڈگری لے لی ہے، مجھے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں ٹاپ کی سیٹ دلا دیجیے. اور ان کی خواہش ہوتی ہے توپوں کی سلامی کے ساتھ وہاں پر جو CEO ہے ان کا استقبال کرے اور پھول گرائے جائے، پھولوں کی پتیوں کے ساتھ. کلامی سوالات بھی اتنے زیادہ ہے، وقت کم ہے اور آپ کی گفتگو سے بھی سوالات جنم لیتے ہیں، اس لیے مجھے یہ گستاخی کرنی پڑتی ہے. یہ آپ نے جب شروع میں فرمایا کہ ایک طرف ہمارے لوگوں کا خوف ہے، ڈر ہے اور اپنے کل کو محفوظ نہیں سمجھتے، یعنی ان میں توکل کی کمی ہے، اور دوسری طرف یہ بے جا احساس تفاخر ہے. تو یہ دو
مختلف ٹرینڈز کیوں ہیں ساتھ ساتھ؟ اور یہ بالکل تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بس دنیا میں ہیں تو صرف میرا ملک ہے اور صرف ہماری قوم ہے، اور دوسری طرف آپ کا اتنا ڈر اور خوف ہے کہ آپ کو اپنا کل محفوظ نہیں نظر نہ آتا؟ سر اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم وہ ایکٹ تو کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ ایک نقلی کا کانفیڈنس تو دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی تقریروں اور باتوں میں تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم چھا گئے اور ہم نے دنیا کو فتح کر دیا، لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب آپ ایک فرض کیجئے کہ کریکٹر کو ایک بہادری کا رول مل گیا کسی ڈرامہ میں، کسی فلم میں، تو وہ بہادری کا رول تو پلے کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو وہ بہادر نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کسی زمانے میں سر پی ٹی وی کے ڈراماز دیکھا کرتے تھے، تو ایک صاحب تھے جو چودھری بنے ہوتے تھے، میں ان کا نام تو نہیں لیتا، لیکن ایک دفعہ میں نے ایسے دیکھا، میں سمجھتا تھا چودھری صاحب کی وہ گاڑی، وہ لاٹھی، وہ جو پگ ہے وہ ساری اصلی ہے۔ آپ غالباً وارث ڈرامے کا ذکر کر رہے ہیں۔ نہیں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ تو میں نے ان کو لفٹ لیتے دیکھا روڈ پہ، میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے ایک دم وہ دھچکا سا لگا کہ وہ جو چودھری تھا یہ وہ چودھری ہے، تو یہ کون ہے؟ وہ پتہ لگا کہ وہ رول ہے۔ تو ہم غلط فہمی سے وہ رول پلے کر رہے ہیں کہ شاید ہم دنیا کو فتح کر لیں گے، اور اس جہالت کے ساتھ دنیا کو فتح کر لیں گے۔ ہمیں ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کر دینی چاہیے۔ سر اگر قوم کو بچانا ہے، یقین اس وقت جو کچھ تدابیر ہیں، آپ زیادہ اچھے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں ایجوکیشن کے حوالے سے ضرور کہوں گا اس قوم کو 15-20 سال کے لیے لازم کر دینا چاہیے کہ ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے وہ ہماری ٹاپ پریورٹی پہ ہے۔ یقین کیجیے ایٹم بم سے زیادہ ضروری ہے۔ جاہلوں کے ہاتھ میں تو ایٹم بم آ جائے نہیں بچتا۔ یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں چلتے پھرتے بم ہیں سر، یہ سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں اس وقت۔ لیکن سر ایک اور مسئلہ یہ شروع میں آپ نے فرمایا اور بالکل درست فرمایا، تاریخ کا سبق یہی ہے کہ جو قوم صبر کر سکتی ہے، استقامت کے ساتھ جدوجہد کر سکتی ہے، وہی قوم ہی ترقی کر سکتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ راتوں رات سڑکوں پہ نکلنے سے یا کوئی مسیحا آئے گا، ہم کسی مسیحا کی تلاش میں باہر نکلیں گے، بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو تبھی معاملہ درست ہوگا۔ تو اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک اوپر سے نظام ٹھیک نہ ہو جائے تو نیچے لوگ کتنا ہی صبر کر لیں، کتنے استقامت سے کام لے لیں تو تب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا کیا جواب دیا جائے؟ یعنی ایک طرف صبر کی تلقین ہے، دوسری طرف بے صبری کی تلقین ہے۔ اچھا سر دیکھیے، یہ ہماری جو انفرادی زندگی ہے اس میں ہمیں صبر شکر کرنا چاہیے۔ میں کہوں گا کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہمیں سن رہا ہے جیو کا چینل لگا کے اس پروگرام کو، صبر شکر اپنی جگہ پہ بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن قوم کو طے کرنا چاہیے کہ کون سے ایسے اقدام ہیں جو فوری طور پہ اٹھا لینے چاہیے اور کون سے ایسے چیزیں جن پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ایک تو بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس جو اویلیبل لیڈرشپ ہے وہ یہی ہیں جن کا تماشا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کے نہ حق میں بات کر رہا ہوں نہ کریٹیک کر رہا ہوں، میں ایک اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ یہ جو اتنا بڑا کرائسس 74 سال میں پہلے نہیں بنا، جتنا بڑا کرائسس اس وقت آپ فیس کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے آپ ایک اکنامک کرائسس کے بالکل تھریش ہولڈ پہ کھڑے ہیں، آپ کے پاس دور ملک نہیں ہے سری لنکا، آپ کہیں ہمارے اینالسٹ کہہ رہے ہیں اس سے صرف 5 مہینے کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ کرائسس اگر پیدا ہو جاتا تو وہاں جا کے حالت دیکھ لیجئے، دن کے 5 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی، وہاں جا کے دیکھ لیجئے امتحان آ چکے ہیں، پیپر پرنٹ نہیں ہوئے کیونکہ پیپر ہے کوئی نہیں، آئی ڈی کارڈ کا پلاسٹک اویلیبل نہیں ہے، گاڑیوں کا پیٹرول اویلیبل نہیں ہے، جہاز آپ نے کرائے پہ دے دیے، اور ملک میں خانہ جنگی والی حالت ہو گئی ہے۔ تو یہ جو 22-25 کروڑ کی عوام ہے سر، اللہ نہ کرے اگر ہم اس طرف لگ یہ رہا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے، تو ہمیں خود سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے ملک کے حق میں کیا بہتر ہے۔ یہ نیریٹو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ سارے میں سب یہ گزارش آپ سے کروں گا، لیڈر بھی ایک حصہ ہے، ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو ہم اپنی لائلٹی لیڈرز کے ساتھ دکھانا چاہتے ہیں اور مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ یقین کیجئے گا آپ کی انفرادی زندگی کا ان کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ جس لیول کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، شاید آپ کو کئی دفعہ ہوتا ہے کسی لیڈر کے گزرنے سے ایک جو اس کا ورکر ہے وہ سٹیج سے نیچے گر گیا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، اس کو پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی۔ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک نہ رہا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اگر گھر نہیں ہے تو مکین کی کیا حیثیت ہے؟ تو پوری قوم کا یہ نیریٹو، یہ آنرشپ کہ میرا ملک ہے اور اس ملک کو میں نے لے کر چلنا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ رول یہ ہے سر، میرا خیال ہے سڑک پہ نکلنے سے زیادہ ضروری ہے اپنا کام ٹھیک کریں، یہ بندے کے پتر بنے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کر رہے ہیں، ان سب کاموں کو ٹھیک کرنے سے ملک ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رول پلے کرنا کہ
کہ اس ملک کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، یہ ڈیفائن کرنا بڑا ضروری ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فکری مغالطہ ہے کہ جی وہ صرف اوپر والے ٹھیک ہو جائیں. سر قوم کو یہ ہم یو کے سے تو نہیں لے کر آئیں گے. یہ جی پولیس ٹھیک نہیں ہے، پولیس یو کے سے تو نہیں آئے گی، ہم میں سے ہی پولیس بن رہی. وہ جی فوج کو سمجھانا چاہیے، فوج کو امریکہ سے تو نہیں آئی ہوئی، ہمارے ملک کی فوج ہے. یہ سب کے سب مل کے پاکستان بنا رہے ہیں. ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا ہے، جوڈیشری کو اپنا رول پلے کرنا ہے، فوج کو اپنا رول. پڑھانے والوں کے لیے جو میں بڑا درد دل رکھتا ہوں اور انڈسٹری اکیڈمیاں لنکیجز کی بات کرتا ہوں، ان کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے. ہم سیل فون، صافی صاحب سیل فون کو سال بعد اپ گریڈ کرتے ہیں، اپنی سوچ کو اپ گریڈ کیوں نہیں کرتے؟ اپنی عادتوں کو اپ گریڈ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے نظریے کو اپ گریڈ کیوں نہیں کرتے؟ اور اپنے ملک کو اپ گریڈ کرنے کا کیوں نہیں سوچتے؟ یہ آنرشپ جب تک ہم میں یہ نہیں آتا یہ میرا ملک ہے، سر میرا ملک، جب تک یہ فیلنگ نہیں آتی ملک نہیں بدل سکتا. ناظرین، سید قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ اس گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ ہیں جناب سید قاسم علی شاہ صاحب. شاہ صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک طرف بہت بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کے علم کے ہر ذخیرے تک، ہر ملک کے ہر علمی ذخیرے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ہم آپ جیسے لوگوں سے ہر روز جس وقت چاہیں اپنی مرضی کے وقت کے مطابق استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چند سالوں میں اور خصوصاً ریسنٹ پاسٹ میں جو سوء استعمال یا برا بدترین استعمال میں نے دیکھا تو اس سے خوف آ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کا تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، مطالعہ بھی ہے، تو آپ ہماری نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اس کا بہتر استعمال کرے اور یہ شر کی بجائے خیر کا وسیلہ بن جائے اس ملک کے لیے؟ صافی صاحب، ایک بات سب کو کلیئر کر لینی چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی اور یہ چیزیں مائنس نہیں ہو سکتی، یہ پلس ہی ہونی ہے، یہ ایڈ ہونی ہے. یہ ایک فون آتا ہے کوئی بھی نام کمپنی کا، لیکن اس کے ساتھ پلس آ جاتا ہے، یعنی اس کا اگلا ورژن آ گیا ہے. وہ 10 سے 11 ہو جاتا ہے، 11 سے 12، 12 سے 13 ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اپ گریڈ ہوتی ہیں. کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنا مقصد کلیئر کر لیجئے. آپ کا ایم کلیئر ہونا چاہیے. میرے لیے یوٹیوب کیا ہے؟ میرے لیے یوٹیوب ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے میں دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہوں. یہ کتنا بدقسمت ملک ہے، آپ ذرا دیکھیے گا. صافی صاحب، اس میں کروڑوں لاکھوں ٹیچرز ہیں پڑھانے والے. مجھے آج تک ایک اچھا یوٹیوب چینل کسی سبجیکٹ کا نہیں ملا. آپ جا کے ڈھونڈیے، یہ بڑے بیسک سبجیکٹ ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھس، انگلش، اردو. لوکل کا ایک چینل نہیں ہے. ہم گالیاں نکالتے رہتے ہیں اپنے ہمسایہ ملک کو. ان کی خان اکیڈمی ذرا جا کے سرچ کیجئے گا. دنیا کے بیسٹ نالج کو انہوں نے کتنے ماڈرن انداز سے پوری دنیا کے لیے پبلک کر دیا. تو کیوں نہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے سے پہلے ہم اپنا ایم کلیئر کریں، اپنا مقصد کلیئر کریں، اور پھر اپنے مقصد میں اس کو فٹ کریں. میں یہ ضرور کہوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ طے کریں یہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں یا آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں. میری آبزرویشن یہ ہے کہ بڑی دنیا کو سیل فون استعمال کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ٹیکنالوجی، یہ اینڈرائڈ فون، یہ اسمارٹ فون ان کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس پہ چل رہا ہے. اس پہ جب آپ ایک چیز سرچ کرتے ہیں تو 100 چیزیں ویسے نکل کے آ جاتی ہیں. جس پہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کئی ویڈیوز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو آپ ایک سیکنڈ کے لیے صرف سرچ کا بٹن دبا دیں کہ آپ تلاش کیا کرتے ہیں تو بڑی معافی کے ساتھ آپ کی اوقات آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے اتنے دنوں سے یہ چیزیں تلاش کی ہیں. یہ جو اسمارٹ فون، یہ ٹیکنالوجی ہے، اس نے پیچھے نہیں جانا، اس نے آگے جانا ہے. جو ماڈرن فلسفیز آ رہی ہیں 21 لیسنز اور 21 سینچری، یووا نووا ہراروز کی وہ پریڈکٹ کرتا ہے، پریڈکٹ تو نہیں، میں کہتا ہوں ٹرینڈنگ بتاتا ہے دنیا میں. بڑی تیزی کے ساتھ پروفیشن ختم ہو جائیں گے. پروفیشن وہ بچیں گے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آج کا بچہ اگر وہ ای میل کرنی نہیں جانتا، وہ ایک پیج بنانا نہیں جانتا، وہ اس کے استعمال کو پراپر نہیں جانتا، آج کا بزنس مین اگر ای کامرس کو نہیں جانتا، آج کی محترمہ جو ہے وہ اگر لرن کرنا چاہتی ہے تو کوکنگ کی کلاس کو یوٹیوب سے لرن نہیں کرتی. مجھے کئی ایسے لوگ ملے ہیں سر جنہوں نے یوٹیوب سے کوئی اسکل لے لی ہے، مکمل اسکل لے کے وہ ارن کر رہے ہیں. آج تو یہ یونیورسٹی ہے، یہ بینک ہے آپ کا. اچھا، یہ پورا ویپن ہے، اس کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں. آج تبلیغ کے لیے ہمارے تبلیغی بھائی کتنے دور کے چلے کاٹتے ہیں.
میں دنیا بھر پھرتا رہتا ہوں، ٹریول کرتا رہتا ہوں. یقین کیجئے صافی صاحب، مجھے دنیا کے کونے کونے میں فالوورز ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کی ویڈیوز فالو کرتے ہیں. تبلیغ کرنی آسان ہوگی اس کی وجہ سے. یہ آپ کا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے، یہ آپ کو ٹریک کرنا سکھا دیتا ہے، یہ آپ کو پوسٹ کرنا سکھا دیتا ہے، یہ لائک ڈس لائک کرنا سکھا دیتا ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہے. ہسٹری کو پڑھنا چاہتے ہیں، دنیا میں کسی چیز کو سرچ کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کہیں پہنچنا چاہتے ہیں، دنیا میں کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس پرپس کلیئر ہے، اگر آپ کے پاس مقصد کلیئر ہے، تو اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ سب کچھ بڑھنے کے باوجود ہماری سوسائٹی میں گالم گلوچ کا کلچر بھی بہت زیادہ عام ہو گیا، عدم برداشت بھی بڑھ گیا. ابھی شروع میں آپ نے کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے بھی اتنا خوف آتا ہے کہ بھئی فتویٰ نہ لگ جائے. تو وہ فتوے کی مختلف شکلیں ہیں، غدار بھی ہے، کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، گمراہ بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا بھی ہے، اس کا ایجنٹ اس کا ایجنٹ، یہ ساری چیزیں. تو اس سلسلے میں بھی عدم برداشت وہ بڑھ گیا اور گالم گلوچ کا بھی بڑھ گیا، اور پھر اس کے لیے یہ جو وسیلہ ہے سب سے زیادہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو ہم کیسے ٹریک پہ لا سکتے ہیں؟ صرف یہ 5th جنریشن وار ہے، اور اس 5th جنریشن وار میں کسی کے مائنڈ سیٹ کو پوائزن کر دیجئے، آپ کسی قوم کو ذہنی طور پہ غلام بنا دیجئے تو کافی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں یورپ میں تھا، تو ایک جگہ پہ میں نے شیر دیکھا، تو وہ شیر بھی ناچ رہا تھا. میں بڑا حیران ہوا، بندر کو ناچتے تو دیکھا تھا لیکن شیر کو ناچتے میں نے پہلی بار دیکھا تھا. تو وہ بھی بیچارہ بڑی مشکل کے ساتھ ناچ رہا تھا. تو میں نے وہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کیا، جو اس کا وہ کہہ لیجئے اس کو سنبھالنے والا تھا، اس کا جو کوچ تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جب بچہ تھا تب سے ہم نے اس کو ٹرین کرنا شروع کیا، اور اس کو یہ سب سے پہلے بلایا کہ تم شیر ہو، یعنی یہ بھول جاؤ کہ تم شیر ہو، پھر تم ناچ سکتے ہو. یعنی شیر یہ بھولے کہ وہ شیر ہے تو پھر وہ ناچ سکتا ہے، کیونکہ اس کی تو جبلت فطرت میں ہے ہی نہیں. سو سر یہ قوم اب اس سوشل میڈیا وار کے ذریعے یہ ہٹ ہو رہی ہے، یہ اپنے لیڈرز کو فالو کر رہی ہے، ان میں بھی گالم گلوچ ہے. انسان کسی انسپریشن اور اسپریشن کی بیس پہ چلتا ہے، وہ اپنے بڑوں کو فالو کرتا ہے، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فالو کرتا ہے، وہ اپنے سینئرز کو فالو کرتا ہے. اور یہ ایک بڑی بد تہذیب اور بڑی ایک کہہ لیجئے ایک عجب سی ایک روایت چل پڑی ہے کہ ہم لینگویج کا استعمال غلط کرتے ہیں، ہمارے ورڈز کی سلیکشن بڑی غلط ہوتی ہے. ہم یعنی کہ دین اسلام تو عین کہہ لیجئے اخلاق ہے، وہ تو سراپا اخلاق ہے. کائنات کا بیسٹ لیڈر جس کا نام نامی ہم ہر کلمے میں لیتے ہیں، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے ہم، وہ تو سراپا اخلاق ہے. وہ تو مائیکل ہارٹ دی 100 میں یہ کہتا ہے کہ ریکارڈڈ ہسٹری میں تہذیب پہ، تمدن پہ سب سے بڑا اثر اگر کسی نے ڈالا ہے تو نمبر 1 نام وہ بتاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کی وجہ وہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جی اخلاق اس کی بہت بڑی وجہ ہے. پریکٹیکلی آپ نے معاف کر کے دکھایا، پریکٹیکلی سخاوت کر کے دکھائی، پریکٹیکلی ٹیم بلڈ کر کے دکھائی، پریکٹیکلی اپنے سے مختلف لوگوں کو گلے لگایا، پریکٹیکلی آپ نے بتایا کہ کس طرح سے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، پریکٹیکلی ٹیم پلیئر بنے، خود پتھر باندھے خندق کھود کے دکھائی. تو یہاں امتی کے اندر وہ ٹالرنس کیوں نہیں ہے؟ حضور کی ذات گرامی تو سراپا معافی تھے، آپ نے تو ان لوگوں کو معاف کیا جن کو معاف کرنا بڑا مشکل تھا. یہاں ہم سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ جو ریت اور روایت چل پڑی ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور اس کو ضرور بدلنا چاہیے. اور بالخصوص ینگسٹرز جو ہمیں سن رہے ہیں، میں صافی صاحب آپ کے پروگرام کے ذریعے ضرور کہنا چاہوں گا کہ خدارہ یہ ایک بڑا اپرچونٹی کا زمانہ ہے. آپ صرف اس سیل فون کو پکڑ کے بزنس کر سکتے ہیں، آپ سکل سیکھ سکتے ہیں. صافی صاحب آپ کے میرے زمانے میں ہمیں بڑا سفر کرنا پڑتا تھا، بعض اوقات ایک استاد کو ڈھونڈنا پڑتا تھا، کتاب خریدنے کے لیے لائبریری جوائن کرنی پڑتی تھی، اور کہاں کہاں جانا پڑتا تھا. اس وقت جتنی کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں ان کو تو یہ بیٹھے بیٹھے یہاں پر ابھی اس پروگرام کے بعد یوٹیوب پہ نکال سکتے ہیں، ان کی آڈیو سن سکتے ہیں، ان کے وہ جو PDF ورژنز ہیں وہ نکال سکتے ہیں. تو یہ کتنا خوبصورت وقت ہے جس میں نالج، انفارمیشن اور سیکھنا وہ آسان ہو چکا ہے. تو کیوں نہ ہم کوئی اچھے رول ماڈلز بنائیں، یہ اس کائنات کے بہترین انسان کو رول ماڈل بنائیں. کمرشل دور ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس طریقے سے تشہیر بھی ہو جاتی ہے اور وہ اشتہار کے زمرے میں بھی آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے مستقبل کو بچانے کی خاطر ہم یہ بھی کر لیتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 5 کتابیں جو ہماری اس وقت نئی نسل کے لیے پڑھنا آپ بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ کم از کم ان کی سوچ منفی کی بجائے
قاسم علی شاہ جیسی مثبت بن جائے، تو کوئی 5 کتابیں آپ نئی نسل کو کون سی سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ صافی صاحب بہت بہت شکریہ. میں کہ صافی صاحب اس میں اگر آپ 7 کی اجازت دے دیں تو میرے لیے بڑی آسانی ہے. 5 نہیں، میں 7 کر دیتا ہوں. جی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 جو سب سے پہلے وہ قرآن مجید ہی ہے. میں اصل میں پہلے کتابیں کوٹ کر دیتا تھا، بعد میں پھر میرے پہ فتویٰ لگ جاتا تھا کہ آپ نے کتاب مبین کا تذکرہ نہیں کیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کتاب ہدایت کو پڑھنا بہت ضروری ہے. لیکن قرآن مجید کی صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کا ترجمہ اور تفسیر. سر ترجمے کے ساتھ پڑھیں. جی سر اب ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. میں کہتا ہوں دیکھیں خدا کا کلام ہے. آپ وہ علامہ محمد اقبال کا جو کہہ لیجئے مفہوم ہے ان کے خطوط کا اور چیزوں کا، ملفوظات کا، یہ قرآن خود کھلتا ہے. اگر آپ دل لے کر جائیں، آپ دماغ لے کے جائیں، آپ روح لے کے جائیں تو قرآن خود آپ پہ کھل جاتا ہے. نمبر 2 میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی سیرت کی کتاب، کوئی ایک سیرت کی کتاب ضرور پڑھیے. آپ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان کی ذات اور زندگی کو پڑھیے، آپ کو اصل ہیرو کا پتہ لگ جائے گا. اچھا اب وہ کتابیں جو کہہ لیجئے میں نے کوئی تازہ پڑھی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ گوش گزار کر. قرآن پاک تو روز ہی ہم پڑھتے ہیں اور صبح بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں. لیکن ایک ماڈرن کتاب ہے جو لیٹسٹ میں نے کچھ پڑھی ہیں اور اس سے مجھے بڑا فائدہ ملا. ایک کتاب ہے جی ایگو از اینمی. رائن ہالیڈیز کی بک ہے اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے. مجھے چند دن پہلے بڑا اچھا لگا. میں نام نہیں لیتا، ایک ہمارے ملک کے بڑے معروف جج رہے ہیں، چیف جسٹس میں، انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے اس کتاب کا حوالہ پوچھا میری کسی تقریر میں. انہوں نے کہا جس کا جو سائیکالوجی کا پہلو ہے، ایگو کو مینیج کرنے کا جو سائیکالوجی کا پہلو ہے، اس کا ریفرنس دے دیجئے. تو میں نے اس کتاب کو کوٹ کیا، ایگو از اینمی بائی رائن ہالیڈیز. نمبر 2 میں نے آج گزارش کیا ہاؤ ول یو میئر یور لائف. یہ کلیٹن کرسٹنسن کی کتاب ہے اور یہ بتاتی ہے ان 3 پیمانوں کا، 3-4 پیمانے بتاتی ہے کہ آپ کتنے کامیاب ہیں اور کتنے ناکام ہیں. تیسری کتاب جو ہے وہ ہمارے لوکل ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں، میرا خیال ہے سبھی ان سے واقف ہیں اور اس وقت تو وہ پاکستان اس جو ایک مشکل وقت میں سے گزر رہا ہے اور ایک امید اور روشنی کی جو کرن ہے اس کی طرح ان کا نام آتا ہے. وہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی کتاب ہے. میرا خیال ہے 4 لوگ کے نام سے، یہ 4 لوگ ہیں، یہ 4 افراد ہیں. 4 اخوت والے ڈاکٹر امجد ثاقب، اخوت والے ڈاکٹر صاحب، بڑی کمال کی کتاب ہے. اچھا سر اس کے بعد جو ایک بڑی شاندار کتاب میری نظر سے گزری، وہ کتاب انگلش میں ہے جی، وہ اور اردو میں بھی اس کا شاید ترجمہ ہو چکا ہے. وہ کتاب ہے وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فور سی گریڈ اسٹوڈنٹ. یعنی کیا وجہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ اور ینگسٹرز اور پروفیسرز کو میں ریکمینڈ کروں گا ضرور پڑھیں کہ وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹ، بڑے بڑے قابل میڈل لینے والے جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور سی گریڈ کے ترقی کر جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ رابرٹ کیوساکی کی کتاب ہے اور اردو میں غالباً اس کا ترجمہ ہے نمبر نہیں کافی. نمبر نہیں کافی. ایک کتاب میں اور کوٹ کر دیتا ہوں یہاں پر. صافی صاحب کہہ لیجئے جو ایک بڑی مدلل قسم کی کتاب میں نے دیکھی، وہ کتاب دین اور دنیا کے نام سے ہے. یہ اساتذہ عفت مقبول ہیں. انہوں نے اگین قرآن پاک کے حوالے سے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے پورے قرآن پاک کی ایک پریسی کر دی، آپ کہہ لیجیے سمری کر دی، اور ہر پارے کی چند صفوں میں پریسی ہے اور اس میں کرنے کے کام کیا ہیں، ڈویبل کام کیا ہیں، کن سے بچایا گیا، احکام کیا ہیں. تو دین اور دنیا کے نام سے بڑی شاندار کتاب ہے جو میں نے چند دن پہلے ختم کی اور مجھے اس سے بڑا فائدہ ملا. بہت شکریہ سید قاسم علی شاہ صاحب. اور میں اس میں ایک اضافہ اپنے نوجوانوں کروں گا کہ خود قاسم علی شاہ صاحب کی کتابیں بھی آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ جو انہوں نے ذکر کیا وہ ان کتابوں کا اور ان کے اپنے مشاہدات کا بھی نچوڑ ہے، اور ان کے لیکچرز بھی سنیں. اسی طرح اور بھی شخصیات ہیں جو اس معاملے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں. میں خصوصاً مولانا وحید الدین خان صاحب کا نام لینا چاہوں گا. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر. بڑی قیمتی باتیں آپ نے کی اور میرے خیال میں ہر ایک جملہ اس وقت اس پہ عمل کرنا اس قوم کی اور ہم سب کی ضرورت بھی ہے. اور آپ نے روزے اور مصروفیات کے باوجود وقت نکالا. میں تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، خوشحال رکھے اور ہماری رہنمائی کے لیے آپ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین اس کے ساتھ ہی چرگے سے سلیم صافی اور پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.